बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यमन में एक कबीला हिमयर था। वहाँ एक शख्स सैफ बिन यज़न था। वो सैफ हिमेरी कहलाता था। किसी ज़माने में उसके बाप दादा उस मुल्क पर हुकूमत करते थे, लेकिन फिर हबशियों ने यमन पर हमला किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। वहाँ हबशियों की हुकूमत हो गई। 70 साल तक यमन हबशियों के कब्ज़े में रहा। जब ये सैफ बड़ा हुआ तो उसके अंदर अपने बाप दादा का मुल्क आज़ाद कराने की उमंग पैदा हुई। चुनांचे उसने एक फ़ौज तैयार की। उस फ़ौज के ज़रिए हबशियों पर हमला किया और उन्हें यमन से भगा दिया। इस तरह वो बाप दादा के मुल्क को आज़ाद कराने में कामयाब हो गया और वहाँ का बादशाह बन गया। ये यमन अरब का इलाका था। जब उस पर हबशियों ने कब्ज़ा किया था तो अरबों को बहुत अफसोस हुआ। 70 साल बाद जब यमन के लोगों ने हबशियों को निकाल बाहर किया तो अरबों को बहुत खुशी हुई। उनकी खुशी की एक वजह तो ये थी कि उन्हीं हबशियों ने अबरहा के साथ मक्का पर चढ़ाई की थी। चारों तरफ से अरबों के वफद सैफ को मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। ये वाक़या हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत से 2 साल बाद का है। कुरैश का भी एक वफद मुबारकबाद देने के लिए गया। उस वफद के सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे। ये वफद जब यमन पहुंचा तो सैफ अपने महल में था। उसके सर पर ताज था, सामने तलवार रखी थी और हमेरी सरदार उसके दाएं बाएं बैठे थे। सैफ को कुरैश के वफद की आमद के बारे में बताया गया। उसे ये भी बताया गया कि ये लोग किस रुतबे के हैं। उसने उन लोगों को आने की इजाज़त दे दी। ये वफद दरबार में पहुंचा। अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़कर उसके सामने जा खड़े हुए। उन्होंने बात करने की इजाज़त चाही। सैफ ने कहा, अगर तुम बादशाहों के सामने बोलने के आदाब से वाकिफ़ हो तो हमारी तरफ से इजाज़त है। तब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए बादशाह, हम काबा के खादिम हैं, अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं। हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं। यमन पर हबशी हुकूमत हमारे लिए भी बोझ बनी हुई थी। आपको मुबारक हो। आपके इस कारनामे से आपके बुज़ुर्गों को भी इज़्ज़त मिलेगी और आने वाली नस्लों को भी वक़ार हासिल होगा। सैफ उनके अल्फाज सुनकर बहुत खुश हुआ। बेइख्तियार बोल उठा, ऐ शख्स, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा मदीने के कबीले खजरज की थीं और खजरज का कबीला दरअसल यमन का था। इसलिए सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। फिर उसने कहा, हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, आपके जज्बात की कदर करते हैं। उसके बाद कुरैश के वफद को सरकारी मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। उनकी खूब खातिर मदारत की गई, यहाँ तक कि 1 माह गुजर गया। 1 माह की मेहमान नवाजी के बाद सैफ ने उन्हें बुलाया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बुलाकर उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राजों में से एक राज तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं हरगिज़ न बताता। तुम इस राज को उस वक्त तक राज ही रखना जब तक कि खुद अल्लाह ताला इस राज को ज़ाहिर न फरमा दे। हमारे पास एक पोशीदा किताब है, वो पोशीदा राजों का एक ख़जाना है। हम दूसरों से इसको छुपा कर रखते हैं। मैंने इस किताब में एक बहुत अजीमुल शान खबर और एक बड़े ख़तरे के बारे में पढ़ लिया है और वो आपके बारे में है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये बातें सुनकर हद दर्जे हैरत ज़दा हुए और पुकार उठे, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? बादशाह ने कहा, सुनो अब्दुल मुत्तलिब, जब तहामा की वादी यानी मक्का में ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके दोनों कंधों के दरमियान बालों का गुच्छा यानी मोहरे नबूवत हो तो उसे इमामत और सरदारी हासिल होगी और उसकी वजह से तुम्हें क़यामत तक के लिए एजाज़ मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यह सुनकर कहा, ए बादशाह, अल्लाह करे आपको भी ऐसी खुशबख्ती मुयस्सर आए। आपकी हैबत मुझे रोक रही है, वरना मैं आपसे पूछता कि उस बच्चे का ज़माना कब होगा। बादशाह ने जवाब में कहा, यही उसका ज़माना है, वो इसी ज़माने में पैदा होगा या पैदा हो चुका है। उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। उसके माँ बाप फौत हो जाएंगे, उसके दादा और चचा उसकी परवरिश करेंगे।
ہم بھی اس کے آرزو مند رہے کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی مدینے کے قبیلے خزرج میں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار بنائے گا۔ ہم میں سے اس نے اس لیے کہا کہ خزرج اصل میں یمن کے لوگ تھے، ان کے ذریعے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی، اور ان کے ذریعے اس کے دشمنوں کو ذلت ملے گی، اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا، اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش کدوں کو ٹھنڈا کرے گا یعنی آگ کے پجاریوں کو مٹائے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا، اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی، اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے، وہ نیک کاموں کا حکم دے گا، خود بھی ان پر عمل کرے گا، برائیوں سے روکے گا، ان کو مٹا ڈالے گا۔ عبد المطلب نے سیف بن یزن کو دعا دی، پھر کہا کچھ اور تفصیل بیان کریں۔ سیف نے کہا غلاف والے کعبہ کی قسم جن کی شہرت دور دور تک ہے، اے عبد المطلب اس بچے کے دادا تو تم ہو، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے، اور پھر سیف نے ان سے کہا اپنا سر اٹھاؤ، اپنی پیشانی اونچی کرو، اور مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے کیا تم نے ان میں سے کوئی علامت اپنے ہاں دیکھی ہے؟ اس پر حضرت عبد المطلب نے کہا ہاں، میرا ایک بیٹا تھا، میں اسے بہت چاہتا تھا، میں نے اس کی شادی ایک عفت مآب خاتون آمنہ بنت وہب بن عبد مناف سے کی، اس سے میرے بیٹے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، اس کا والد فوت ہو چکا ہے، اب میں اور اس کا چچا ابو طالب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کے کندھوں کے درمیان ایک نشان ہے اور اس میں وہ تمام علامتیں ہیں جس کا تو نے ذکر کیا۔ اب سیف نے ان سے کہا میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ واقعہ اسی طرح سے ہے، اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچائے رکھو، اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو ان پر قابو نہیں پانے دے گا، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے، یہ لوگ سوچ سکتے ہیں یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں ملنے والی ہے، یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے، اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی، اور اگر مجھے علم نہ ہوتا کہ عنقریب ان کی بعثت سے قبل میں اس دار فانی سے رخصت ہو جاؤں گا تو میں اپنے گھڑ سوار دستوں اور پیادہ سپاہیوں کے ساتھ یہاں سے ترک سکونت کر کے یثرب یعنی مدینہ کو اپنا دارالسلطنت بناتا، کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا، اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی، اور انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا، اور ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے، مجھے پتہ ہے اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے، یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سر بلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس نے حضرت عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں اور دھاری دار یمنی چادریں، بڑی مقدار میں سونا چاندی، 100 اونٹ اور عنبر کے بھرے ڈبے دیے، پھر حضرت عبد المطلب کو اس سے کئی گنا زیادہ دیا اور بولا سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات بتانا، سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب اپنی قوم قریش سے کہا کرتے تھے اے قریش، تم میں سے کوئی شخص مجھ پر اس لیے رشک نہ کرے کہ شاہ یمن نے مجھے بہت نوازا تھا، یہ مال تو ختم ہونے والی چیز ہے، بلکہ مجھے اس شرافت کی مبارکباد دو جو ہمیشہ باقی رہے گی، اور جب پوچھا جاتا کہ وہ شرافت کیا ہے تو آپ جواب دیتے کہ وہ ضرور ظاہر ہو کر رہے گی، خواہ اسے کچھ وقت ہی لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مسجد نبوی کے قریب مقام زہرا میں تشریف فرما تھے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا مگر کہیں سے پانی نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھوڑا سا پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن کے پیندے میں اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور لوگوں کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح پھوٹ رہا تھا۔ سب لوگوں نے وضو کر لیا۔ وضو کرنے والے افراد تقریباً 300 تھے۔ صحیح البخاری المناقب باب علامات النبوت فی الاسلام۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں حدیبیہ کے دن لوگوں کو سخت پیاس لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک برتن میں کچھ پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وضو کیا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھاگتے ہوئے آئے اور کہا، اس برتن کے سوا ہمارے پاس مطلق پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں رکھ دیا تو پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے یوں پھوٹنے لگا جیسے کئی چشمے ابل پڑے ہوں۔ ہم سب نے وضو کر لیا۔ اس وقت ہم 1500 افراد تھے۔ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہارے پاس تھوڑا بہت پانی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، لوٹے میں کچھ پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوٹا اٹھا لاؤ۔ میں لوٹا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، آؤ یہاں سے پانی لو اور وضو کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے برتنوں میں پانی ڈالنے لگے۔ سب لوگوں نے وضو کر لیا اور لوٹے میں کچھ پانی پھر بھی بچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ اسے سنبھال کر رکھو، یہ عجیب شان دکھلائے گا۔ پھر انہوں نے مزید واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پیاس سے مرنے لگے ہیں اور سواریاں بھی چلنے سے عاجز آ چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا، ابو قتادہ وہ لوٹا لاؤ۔ میں وہی لوٹا اٹھا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیالے پر سے کپڑا کھول دو۔ میں کپڑا اتار کر پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے سے اس پیالے میں پانی ڈالنے لگے اور لوگ پینے لگے۔ بہت زیادہ ہجوم ہو گیا اور دھکم پیل ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اطمینان سے اپنے اپنے برتن بھرو، ہر شخص سیر ہو کر جائے گا۔ لوگوں نے خود بھی پیا، اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو بھی پلایا، حتیٰ کہ ان کے پاس جو لوٹا، مشکیزہ یا کوئی بھی برتن تھا اسے پانی سے لبالب بھر لیا۔ اب صرف میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ پیو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے آپ نوش فرمائیں۔ فرمایا، پلانے والا آخر میں پیا کرتا ہے۔ میں نے پیا، پھر میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا۔ لوٹے میں پہلے جتنا پانی باقی رہ گیا۔ اس وقت حاضرین 300 تھے۔ صحیح مسلم المساجد مواضع الصلاۃ باب قضاء الصلاۃ الفاتحات، حدیث نمبر 681۔ حضرت زید بن حارث سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے کنویں کی حالت یہ ہے کہ سردیوں میں تو اس کا پانی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے
اور ہم موسم سرما میں اکٹھے رہتے ہیں۔ گرمیوں میں اس کا پانی بہت کم رہ جاتا ہے تو ہمیں ارد گرد کے دوسرے کنوؤں پر منتشر ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ارد گرد کے سب لوگ ہمارے دشمن بن گئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ ہمارے کنویں کا پانی ہمیں ہر موسم میں کفایت کرے تاکہ ہم اکٹھے رہ سکیں اور ہمیں ادھر ادھر نہ جانا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کنکریاں منگوائیں، انہیں اپنے مبارک ہاتھ میں ہلایا اور ان پر کچھ پڑھا، پھر فرمایا ان کنکریوں کو لے جاؤ، جب کنویں پر آؤ تو اللہ کا نام لے کر ایک ایک کر کے ڈالتے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اسی طرح کیا، اس کے بعد ہمیں کبھی اس کنویں کا فرش نظر نہیں آیا۔ دلائل النبوات البیہقی و دلائل النبوات الابی نعیم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے شخص، ایک روایت کے مطابق وہ عمران بن حسین ہی تھے، ان کو بلایا اور فرمایا جاؤ پانی تلاش کرو، تمہیں فلاں جگہ ایک شتر سوار عورت ملے گی، اس کے پاس پانی کے 2 مشکیزیں ہوں گے، اسے یہاں لے آؤ۔ ہم چل پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے مقام پر ہمیں شتر سوار عورت مل گئی، اس کے پاس پانی کے بھرے ہوئے 2 مشکیزیں تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ پانی کا چشمہ یہاں سے کتنا دور ہے؟ وہ بولی کل اس وقت میں کنویں پر تھی، ہمارے گھر کے مرد کہیں گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس عورت سے کہا تم ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے پوچھا کدھر؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ وہ کہنے لگی اچھا وہی جن کو لوگ صابی بے دین کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہی ہیں جسے تم کہہ رہی ہو۔ اچھا اب چلو۔ خیر وہ اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کیا۔ مسلمانوں نے اس عورت کو اونٹ سے اتارا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور مشکیزوں سے تھوڑا سا پانی اس میں ڈالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کی اور کلی کا پانی برتن میں ڈال دیا، پھر دوبارہ وہ پانی مشکیزوں میں ملا دیا، پھر مشکیزوں کے اوپر والے منہ باندھے نچلے منہ کھول دیے اور لوگوں میں اعلان کر دیا گیا خود بھی پیو اور جانوروں کو بھی پلاؤ۔ سب نے خود بھی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ ہم سب نے اپنے اپنے تمام برتن اور مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ وہ عورت ایک طرف کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی سے کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم جب مشکیزے سے پانی لینا بند کیا گیا تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ لبالب بھرا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کے لیے کھانے پینے کی چیزیں جمع کرو۔ لوگوں نے مختلف چیزیں جمع کر دیں، اجوا، کھجوریں، آٹا، ستو وغیرہ، یہ سب کچھ ایک کپڑے میں باندھ کر عورت کو اونٹ پر بٹھا دیا گیا اور یہ گٹھڑی اس کے آگے رکھ دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پانی پلایا ہے۔ وہ عورت اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچی اور بولی میں نے آج بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، 2 آدمی ملے اور مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صابی کہتے ہیں، اس نے ایسے ایسے کیا، اللہ کی قسم یا تو وہ سب سے بڑا جادوگر ہے یا واقعی اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ عورت اور اس کا پورا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گیا۔ صحیح البخاری المناقب باب علامات النبوات فی الاسلام، حدیث نمبر 3571۔ صحیح مسلم المساجد المواضع الصلاۃ، باب قضاء الصلاۃ فاتحات و استحباب تعجیل قضات۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔